औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बढ़ते हैं किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 34। और प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है कि कमेंट किया करें और लाइक भी किया करें किस्त को। तो चले पढ़ते हैं अब। सोफ़े पर टेक लगाकर बैठते उसने वो फ़ाइल खोली, मगर जहन एक बार फिर जहान हदीद की जानिब चल दिया। कौन है ये जहान? दिल ने पूछा। कहीं तुम्हारा खोया हुआ भाई तो नहीं? खुद ही सवाल करके वो खुद ही जवाब दे गया, मगर अगले लम्हे हाथ अपने दिल की पुकार को झुठला गया कि नहीं, वो उसका भाई कैसे हो सकते हैं। अगर वो उसका भाई होता तो क्या उसे मारने की कोशिश करता? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर क्या पता वो उसका भाई ही हो। नहीं। हाथ ने दाएं बाएं नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जहान तो उस हादसे में इससे आगे वो जुमला मुकम्मल न कर सका और हाथ ने दर्द से आंखें मींच ली, क्योंकि उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। बिन्यामीन कह रहा था वो आर्मी चीफ हदीद अहमद खान का बेटा है, तो वो मेरा जहान कैसे हो सकता है? दुनिया में सैकड़ों लोगों के नाम जहान होंगे। उसने नम आंखों से खुद को जैसे बावर करवाने की कोशिश की कि वो खुश फहमी पाल रहा है। हाथ बिन राफ़ी आलम सिर्फ इस नाम की वजह से खामोश हो गया था, वरना जो हुक्म वो जारी करता उसकी मौत का होता, बल्कि वो खुद उसे अपने हाथों से मौत देता। फिर उसने मुझे सहर का नाम लेकर क्यों डिस्ट्रैक्ट किया? उसे तैश आया था। इसका मतलब वो जानता है कि सहर के मामले में मैं जुमला अधूरा छोड़ के हाथ आपे से बाहर हुआ था, और उसने ज़ोर से फाइल सामने गुस्से में उछाली। ऐसा करने से पहलू और कंधे के ज़ख्मों में खिंचाव पड़ा था, और फिर दर्द से उसने अपना पहलू पकड़ लिया। ज़ख्म से खून रसने लगा था और स्याह शर्ट भीग कर सुर्ख हो गई। लम्हे में हाथ के चेहरे पर दर्द उमड़ आया। आलम, भाई कहाँ है? इतने में सहर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो बिन्यामीन को तलाशती यहाँ आई थी। अंदर आते देखा उसने हाथ को अपना पहलू पकड़े, दर्द भरा चेहरा लिए। सहर की पुकार और अंदर आमद पर हाथ ने सुर्ख दर्द भरी नज़रें उठाकर दहलीज में देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी हाथ को देखकर। फिर वो तेज़ी से दौड़ती हुई उसके पास आई। आलम, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? उसके सामने दो जानों बैठती वो उसका पहलू छूकर देखने लगी, मगर अगले लम्हे अपने हाथ पर लगने वाले खून से वो भौंचका के रह गई। उसने झटके से गर्दन उठाकर हाथ को देखा, जो उसे ही अपनी सी आंखों से देख रहा था। यक टुक सहर के चेहरे की फिक्र उसे भली लग रही थी। ये कैसे हुआ? सहर के अल्फाज लड़खड़ाए थे। चेहरे पर दर्द सिमट आया था उसकी अबतर हो रही तबीयत को देखकर हाथ ने गहरी सांस ली और उसे मुस्कुराकर देखा, मगर उसके हाथ पर लगा खून वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। अगले लम्हे उसकी मुस्कुराहट सिमटी और उसने फ़ौरन सहर का हाथ थामा और अपनी शर्ट से उसकी हथेली रगड़कर खून पोंछ दिया। सहर उसके अमल को समझने से कासिर रही। जाओ यहाँ से और रुहेल को भेजो। अगले लम्हे उसने रखाई से कहते नरमी से सहर का हाथ छोड़ दिया। मगर ये कैसे हुआ? आपने क्या किया अपने साथ? उसके रूखे हो रहे लहजे को नज़रअंदाज करते सहर ने दोबारा सरगोशी नुमा फिक्रमंदी से हाथ को, अब उसकी हट दर्मी पर गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था वो उसके पास रुके या वो उसे मज़ीद देखे, उसके करीब रहे। सहर, मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ से जाओ और रुहेल को भेजो, हाथ ने अब तेज़ लहजे में कहा था और सुर्ख आंखें सख्ती से उस पर गाड़ी थी। एक लम्हे के लिए सहर उसके धूप छाँव के से रवैये से आरज़दा हुई थी, कभी आग सा पुरतपश और कभी बर्फ़ सा ठंडा लहजा। सहर उसके रवैयों से उकता रही थी। सहर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। उसे खुद को साकित देखता पाकर हाथ अब उस पर चिल्लाया था। वो जो सोचों में गुम थी, उसके इतने करीब से चिल्लाने पर वो एकदम हड़बड़ाई और इससे पहले तवाज़न बरकरार ना रखते हुए पीछे लड़खड़ाती हाथ उसे बाजू से थाम गया था। अगले लम्हे बेख्तियार सहर का दिल भर आया, क्योंकि ऐसी डांट तो उसने अपनी 18 साल ज़िंदगी में कभी सुनी ही ना थी। ना ही कोई उस पर ऐसे चिल्लाता था। उसके भाई ने तो उसे फूलों की तरह रखा था। आंसुओं का गोला हलक में फंसा और फिर बिला तवक्कुफ़ आंसू बेख्तियार टूटकर सहर के रुखसारों को तर करने लगे।
اور وہ لڑکھڑاتے کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو اس کے رد عمل پر اچنبھا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر سحر کو دیکھا۔ بہتی آنکھوں سے گھبرائی سی وہ لرزتی ٹھوڑی کے ساتھ پلٹنے لگی۔ ہاتھ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور خود پر جی بھر کے غصہ آیا۔ اسے سحر سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خود کو لعنت ملامت کرتا اس سے پہلے وہ پلٹ کر جاتی، ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ مگر اس وقت وہ سحر سے دور رہنا چاہتا تھا اور اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے درمیان جہان نامی شخص تھا جس گتھی کو وہ ابھی سلجھا نہیں سکا، اور اوپر سے وہ خون میں بھیگ رہا تھا جو سحر کے وجود کو لگ رہا تھا، اور وہ سحر پر خون کا ایک داغ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بھی وہ چاہتا تھا کہ سحر یہاں سے چلی جائے۔ ہاتھ فوراً گھوم کر اس کے سامنے آیا جو سر جھکائے کھڑی رو رہی تھی۔ رخساروں پر بہتے آنسو ہاتھ بن رافع عالم کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے اپنی سحر کو رلا دیا، مگر وہ پہلے بھی تو اس پر اکثر چیختا تھا، چلاتا تھا۔ اس وقت تو وہ کبھی نہیں ڈری، مگر آج یہ شیرنی سحر اچانک سے معصوم بلی کیوں بن گئی تھی؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ شاید آج وہ سحر کہیں کھو گئی تھی یا کچھ اور، مگر اس وقت وہ سحر یوسف نہیں لگ رہی تھی جو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ سحر، ہاتھ نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اوپر کیا اور نرمی سے پکارا۔ لہجے میں ندامت تھی، جیسے وہ اپنی پکار سے ہی معافی کا خواہاں تھا۔ ہاتھ کی پکار پر سحر نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اس کی بھیگی سراب آنکھیں دیکھیں تو ہاتھ کا دل کٹ کے کئی حصوں میں تقسیم ہوا اور خود سے ڈھیروں نفرت محسوس ہوئی۔ ہاتھ گہرا سانس لے گیا، مگر اگلے لمحے سحر یوسف نے اس کا وہی سانس بند کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ بلا توقف ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ گئی تھی۔ چند پلوں کا کھیل تھا اور ہاتھ بن رافع عالم اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے گہرے صدمے میں چلا گیا تھا کہ آیا کہ جو اس نے محسوس کیا ہے وہ تھپڑ ہی ہے۔ ہاں ہاں۔ ہاتھ نے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ جو پہلے ٹسمیں بہا رہی تھی بقول ہاتھ کے، اب وہی اسے خونخوار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ کے رہ گیا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ دوسروں کو صدمے اور جھٹکے دینے والا بندہ، اس کی بیوی نے اسے چند سیکنڈ میں صدمے کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ ایک رخسار پر ہاتھ رکھے عالم بے یقینی سے اس چھٹانگ بڑھ کی لڑکی کو دیکھتا رہا جو اسے تیسری بار تھپڑ جڑ گئی تھی۔ اسے، یعنی گریٹ گینگسٹر ہاتھ بن رافع عالم کو۔ آئندہ اگر آپ مجھ پر ایسے چلائے تو میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے آپ؟ سحر نے چیختے اسے پیچھے دھکا دیا کہ ہاتھ لڑکھڑایا، پھر گرتے گرتے بچا تھا۔ گرگٹ سحر! اگلے لمحے وہ ہوش میں آتا دانت پیس کر اسے نئے لقب سے نواز گیا، مگر ابھی بھی وہ شاکڈ میں تھا کہ سحر نے اسے تھپڑ مارا ہے اور اس کا ہاتھ بھی ابھی تک اپنے رخسار پر ہی تھا۔ مگر یہ لڑکی کیا تھی؟ ابھی تو وہ اس سے ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی، اور چند سیکنڈ میں پینترا بدلے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے اسے تھپڑ جڑ گئی۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اگلے لمحے ہاتھ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ سحر یوسف ہے جو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، اور اس سے تو وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ویسے ہی کبھی کبھی اس کے اندر کی نازک لڑکی جاگ جاتی تھی۔ ایسا ہی ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا، مگر ہاتھ کو اچھی طرح باور کروا گئی تھی کہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے، ورنہ اسے وہ پل میں تنکے کی طرح اڑا دے گی۔ سحر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا جو پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ آہ میری مہارانی سحر! اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ نے مخمور لہجے میں کہا کہ سحر کا دل دھڑک گیا۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا، تم تو گرگٹ سے بھی زیادہ تیز رنگ بدلتی ہو۔ اگلے لمحے وہ اسے کمر سے جکڑ کے ساتھ لگاتے دانت پیس کر بولا۔ سحر اس ابداعت پر بوکھلائی تھی۔ آہ! مگر یہ کیا؟ اگلے پل اس کے پہلو کے زخم کو پنجے میں جکڑ کے اسے تڑپا گئی تھی اور ہاتھ اسے چھوڑتا درد سے تڑپتا سسک اٹھا تھا۔ سحر! وہ اپنا خون بھرا پہلو تھام کر غرایا۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ می عالم مستری! سحر نے جبڑے بھینج کر کہا۔ ہاتھ نے خون اشام آنکھوں سے اس ظالم کو دیکھا تھا جو اس کا زخم دکھا کر خوش ہو رہی تھی۔ کیا کوئی مان سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے خون اور درد پر فکر مند ہو رہی تھی اور اب خود اس کا خون بہا رہی ہے؟ آپ کی نہ فکر کرنی ہی نہیں چاہیے، سحر نے تڑک کر کہا۔ ہاتھ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، مگر وہ ایک اور مکہ اب اس کے کندھے پر جڑ گئی جہاں گولی لگی تھی۔ آہ! سحر تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گی،
ہاتھ نے درد سے بلبلاتے نیچی آواز میں دھاڑ کے کہا اور ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ او ریئلی مسٹر مستری، آپ مجھے اپنی محبوب بیوی کو جان سے ماریں گے؟ سحر نے معصومانہ انداز میں آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ کہیں آپ خود ہی نہ مر جائیں مجھے مارتے ہوئے۔ اگلی بات اس نے استہزائیہ انداز میں کہی، جیسے اسے بہت یقین تھا کہ ہاتھ اسے مارنے سے پہلے خود مر جائے گا۔ اس کے یقین اور مان پر ہاتھ کی سنجیدگی تھوڑی سی ختم ہوئی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کیا وہ اسے مارنے کا سوچ بھی سکتا تھا؟ قطعی نہیں، مگر اگلے لمحے ہاتھ کے تبسم پر سحر نے ڈھیر اور ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیا تھا اور اسے ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ اس سے پہلے آپ مجھے مارنے کا سوچیں، میں سحر یوسف آپ کا سارا خون نہ بہا دوں۔ ہاتھ شاد کات مستری کستری پہلو پر پہلو بدل کر کہتی وہ اس وقت محلے کی لڑاکا عورتوں سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور یہ الٹے پلٹے نام لینے سے اس نے آخر کس سے سیکھے تھے؟ ہاتھ کو شدید غصہ آیا اس کی سعادت پر، اسے نہایت ناگوار گزرا تھا، مگر کیا کیجے آئے بڑے۔ غصے سے نتنے پھلا کر وہ بڑبڑاتی رہی اور ہاتھ سرخ درد بڑی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو اس کے زخم دکھا کر اسے بے حد اذیت میں ڈال گئی تھی، کیونکہ شاید تھپڑ مار کر اسے سکون نہیں آیا تھا۔ ڈرتی تو سحر یوسف کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا چیز ہے؟ معمولی کے گلی کے مستری؟ سحر نے تمسخرانہ انداز میں کہتے اسے مزید جلایا۔ تمہارا نام سحر ہاد عالم ہے۔ دوسری طرف ہاتھ نے درد میں بھی اس کی تصحیح کرنی ضروری سمجھی۔ واٹ ایور، سحر نے دو بدو کہا، اور میں گلی کا مستری نہیں ہوں، انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں۔ سمجھ گئی تم؟ لہجہ خطرناک تھا۔ آپ انڈر ورلڈ کے ڈان ہو یا یونیورس کے ڈان، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے آپ ہمیشہ عالم مستری ہی رہیں گے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو کاٹنے کی شدت سے خواہش جاگی تھی ہاد عالم کے دل میں، مگر کیا کرتا بیچارہ، ہو گیا تھا اب وہ اسے نقصان پہنچانے سے قاصر تھا۔ پھر سحر نے اپنا خون والا ہاتھ اچھے سے ہاتھ کے سینے پر شرٹ سے پونچھا کہ وہ گنگ رہ گیا۔ پہلے ہتھیلیاں پونچھی، پھر پشت۔ ہاتھ نے بے یقینی سے پہلے اس کے ہاتھوں کو جو اس کی شرٹ سے وہ صاف کر رہی تھی، پھر سحر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی اس ادا پر سحر دل سے مسکرائی تھی۔ وہ کیا ہے نا، اب گینگسٹر کی بیوی ہوں تو خون دیکھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے مجھے۔ آنکھ دبا کر کہتی وہ یہ جا وہ جا، جبکہ ہاتھ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں لگتی، یہ ضرور کسی اور دنیا سے آئی ہے، کہیں یہ کوئی ایلین تو نہیں؟ صدمے میں بڑبڑاتے ہاتھ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا اور عالم حیرت میں دہلیز کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ وہ تیسری بار اسے تھپڑ مار گئی تھی۔ ہاتھ نے اپنے رخسار کو چھوا، کچھ دیر کے لیے پہلو کا درد تو بھول ہی گیا تھا، اس غم میں کہ اس نے بیوی سے پھر تھپڑ کھایا ہے۔ یہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ ہاتھ نے دکھ سے سوچا۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں مصیبت ڈال لی، اور مصیبت بھی اتنی حسین۔ شٹ اپ عالم، ہاتھ نے خود کو ٹیچ سے گھڑکا جو پیار میں ڈوبا غوطے کھانے میں مصروف تھا۔ اگلے لمحے وہ ہاتھ کی مٹھی بناتا غصے سے گھرایا، سحر! پھر دانت پیس کر اس کا نام پکار گیا، جو اس کے دماغ کا کچرا کر گئی تھی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لمحوں میں سلب ہوئی تھی۔ وہ کہاں تھا یہ سوچ کر پاگل ہونے لگا۔ کہاں تھا میں؟ پھر اس نے خود سے پوچھا۔ اپنے پہلو پر۔ اچانک دہلیز سے سحر نے سر واپس اندر کر کے جواب دیا، جو کب سے اسے خود سے سرگوشیاں کرتے باہر سنتی محظوظ ہو رہی تھی۔ تمہاری تو میں، رکو یہاں، ہا 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 ہا۔ ہاتھ نے سحر کو اچانک وہاں نمودار دیکھا تو آتش فشاں سا اس سے پہلے اس کے پیچھے لپکتا وہ کہکا لگا کر دوڑ لگا گئی تھی۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ رکو یہاں، اب بتاتا ہوں میں تمہیں۔ دہلیز پر پہنچ کر ہاتھ نے اسے سیڑھیوں کی جانب بھاگتے دیکھا اور دھاڑ کر کہا، جبکہ وہ دوسری طرف سحر کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ آج اسے سحر کی کھلکھلاہٹ بھی زہر لگی تھی، مگر اگلے لمحے وہ مزید اسے جھٹکا دے گئی جب آخری سیڑھی پر پہنچ کر پلٹی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو لبوں سے لگایا، پھر سیدھا کر کے پھونک ماری اور ہاتھ کی طرف اس فلائنگ کس کو اچھالا کہ بے اختیار ہاتھ دروازے کی چوکھٹ کو تھام گیا، کیونکہ اگر وہ نہ تھامتا تو بری طرح لڑکھڑا کر گر جاتا۔ عنقریب میں پاگل یا دیوانہ ہو جاؤں گا۔ زیر لب بڑبڑاتے سیاہ آنکھیں متغیر ہوئی تھیں۔ اس کی حرکتیں بھی تو ایسی ہی تھیں۔ ہاتھ بن رافع عالم کا دیوانہ ہونا بجا بھی تھا،
پھر وہ کھلکھلاتی ہوئی واپس مڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام سمے سحر اس وقت ڈائننگ ہال میں موجود تھی اور رخسانہ بھی کے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے لیے خود کھانا بنایا تھا۔ رخسانہ بھی کے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں گھسی کام کرتی رہی اور اب خود کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ گلابی رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھے وہ خوش دلی سے کام کر رہی تھی۔ برتن سیٹ کر کے وہ باہر نکلی اور کچن کی طرف بڑھنے لگی جب اسے باہر راہداری سے بنیامین اندر آتا دکھائی دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا لال گلاب تھا۔ بھائی! اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ خوشی سے چہک اٹھی اور اس کی اور لپکی۔ ہمیشہ کی طرح بنیامین نے اسے شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور سر کا بوسہ دیا۔ آپ صبح مجھے ملے بغیر ہی چلے گئے؟ سحر نے الگ ہوتے خفگی بڑے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بچے، آج کل مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو مجھے جلدی جانا پڑا۔ مطلب ابھی بھی ہوائی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں؟ اس کے جواب پر وہ خوب اندازہ لگا گئی کہ ابھی بھی وہ جلدی میں ضرور محض کسی اہم کام کے سلسلے میں آیا ہے۔ اس کے ناراض سے رویے پر وہ ہنسا تھا اور حصار میں لیتے اندر کی جانب بڑھا۔ اس بیچ وہ اسے پھول تھمانا نہیں بھولا تھا اور پھول لے کر سحر کی ساری ناراضگی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اسے ناک سے لگائے وہ خوشبو اندر اتارنے لگی۔ بھائی کم سے کم کھانا تو کھا کے جائیے گا، میں نے خود بنایا ہے۔ نہیں بیٹا، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، آج نہیں، اگلی بار ضرور انشاءاللہ۔ نرمی سے کہتے اس نے آخر میں وعدہ دیا اور سحر خاموش سر جھٹک کے رہ گئی۔ بنیامین ہاتھ کے دفتر کی جانب بڑھ گیا جبکہ سحر کچن کی جانب۔ صبح سے ہاتھ دفتر میں ہی تھا۔ روحیل نے کئی بار التجا کی کہ وہ کمرے میں چل کے آرام کرے مگر اس نے یہ کہہ کر نفی کر دی کہ پہلے ہی وہ ان کی بات مان کر کمپنی نہیں گیا ہے، جبکہ وہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اب گھر پاؤں پسار کر بیٹھا رہے۔ تو ناچار روحیل کو ہی گھٹنے ٹیکنے پڑے مگر بار بار روحیل دفتر جاتے، اس کی طبیعت کا پوچھتے اور اس کا ناشتہ کھانا دوائیاں سب وقت پر اسے دے رہے تھے۔ اس بار ہاد نے انہیں نہیں ٹوکا تھا، وہ ان کی فکر مندی کو سمجھتا اور احتراماً خاموش تھا۔ ویسے تو یہ کام اس کی بیوی کا تھا کہ اس کی تیمار داری کرتی مگر وہ تو صبح کے بعد اس کی شکل تک دیکھنے نہیں آئی تھی اور اسے تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ آ کر حال ہی پوچھ لے۔ اپنے مارے گئے تھپڑ کی معافی مانگنا تو بہت دور کی بات تھی۔ دوسری طرف اچھا ہی تھا کہ وہ نہیں آئی تھی۔ ہاتھ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے قریب رہے۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا کچھ نقشے تیار کر رہا تھا۔ پہلو اور بازو میں درد ہونے کے باوجود وہ یہ اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین کام کر رہا تھا۔ یہ نقشے مختلف ممالکوں کی اہم سرحدوں کے تھے، ان کی اہم سرحدیں جن کے ذریعے وہ ان ممالکوں پر حملہ کر سکتا تھا، اور ان ممالک میں سر فہرست امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ اور اسرائیل تھے۔ وہ ان ممالکوں میں کیا تباہی مچانے کا ارادہ لے کر دنیا میں نمودار ہوا تھا یہ اللہ ہی جانتے تھے، مگر آگے جا کر جو کچھ بھی وہ کرنے والا تھا وہ دنیا بھر میں تہلکہ مچا دینے والا کام تھا، اور افراتفری کا وہ عالم دور نہ تھا جب ہر کوئی ان ممالکوں کی تباہی دیکھتا۔ یہ ہاد بن رافع عالم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ان ممالکوں کو آپس میں بھڑانا اور ایک دوسرے کے خلاف کرنا، اس پر وہ 4 سال سے کام کر رہا تھا اور بالآخر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ اب وہ اپنی منزل کے بے حد قریب تھا۔ اس کے بعد جو ہونا تھا وہ دنیا میں ہر شخص کے لیے ناقابل یقین ثابت ہونے والا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ ہاد نے اجازت دی تو ایک نوعمر لڑکا اندر داخل ہوا۔ ہیلو سر۔ ہیلو شاویز، ہاد نے نرمی سے کہا اور اس نے ایک فائل مؤدب انداز میں آگے میز پر رکھ دی۔ سر، یہ شہروز سر نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ہاد نے سر ہلاتے وہ فائل میز سے اٹھائی۔ بیٹھو، اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ شاویز بیٹھ گیا۔ سر، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فائل کے کھولنے سے پہلے اس لڑکے نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا اگر ہاد نے فائل کھول لی پھر وہ اسے درمیان میں ٹوک نہیں سکے گا۔ یا I'm fine، ہاد نے مختصر سا جواب دیا اور فائل کھول لی۔ وہ لڑکا خاموشی سے بیٹھا رہا، سر جھکائے۔ چند ہی منٹوں میں 18 سالہ ملازم اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، ایک چائے کا کپ اور دوسری ہاتھ کی کافی۔ اس نے وہ لا کر میز پر رکھ دی اور باہر چلا گیا۔ ہاد نے اسے چائے لینے کا اشارہ کیا اور فائل کی گردانی کرنے لگا، اور سامنے ہی ایک تصویر تھی سیاہ آنکھوں والے ایک شخص کی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی چھناک سے ہاد بن رافع عالم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔
آنکھیں لرزی تھی، ہاتھ بھی کپ کپائے تھے۔ یہ آنکھیں تو اس کے بھائی کی تھی، اس کے بیٹے کی، اس کے جہان کی۔ وہ یہ چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا، مر کر بھی نہیں۔ ہاتھ کی آنکھوں میں جلن ہوئی۔ نیچے لکھا تھا جہان حدید خان، سن آف ریٹائرڈ آرمی چیف حدید احمد خان۔ اس نام کو پڑھتے ہی ہاتھ کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے، پہلے سے جل رہی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے تھے۔ مگر کچھ تو تھا جو مسنگ تھا۔ اس کا دل یوں ہی اسے دیکھ کے نہیں دھڑک رہا تھا۔ کچھ تو تھا ان کے درمیان، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی روحی وابستگی۔ ہاتھ نے صفحہ پلٹا اور اس کی زندگی بھر کی ڈیٹیلز پڑھنا شروع کر دی، جو اس نے کیا تھا اب تک۔ ہاتھ نے بروچ کا کر داد دی۔ اس کے کارنامے قابل تعریف تھے۔ 28 سال کی عمر میں اتنا کچھ، اتنی ترقی۔ ہاتھ کو خوشی ہوئی 28 سال کی عمر میں ہاتھ کا پھر دل رک کے دھڑکا تھا۔ آج اس کا جہان زندہ ہوتا تو وہ بھی 28 سال کا ہی ہوتا۔ ہاتھ آسودگی سے مسکرایا۔ وہ شہر کے کالج کا پروفیسر اور پرنسپل تھا۔ یہ جان کر ہاتھ کو مزید حیرانگی ہوئی، تو اس کا مطلب شہر بھی اسے ضرور جانتی ہوگی۔ ہاتھ نے سوچا۔ مزید جانا تو خوشی ہوئی کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اس کی شادی کو 2 دن ہوئے تھے۔ لڑکی اور کوئی نہیں، اسمارا نور تھی۔ یہاں تصویر تو موجود نہ تھی، مگر نام موجود تھا، اور نام ہاتھ کو سنا سنا معلوم ہوا۔ ذہن پر زور ڈالا تو زیادہ دیر نہ لگی جاننے میں کہ شادی کس سے ہوئی ہے۔ ہاتھ نے فائل بند کر دی اور اپنے اگلے لائحہ عمل کے لیے خود کو تیار کرنے لگا، مگر ابھی بھی کچھ ایسا تھا جو وہ جان نہیں سکا۔ پھر ایک اور منصوبہ اس کے ذہن میں آیا۔ ہاتھ نے فوراً سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ شاویز؟ جی سر۔ سر جھکا کر بیٹھا لڑکا فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے باپ حدید احمد خان کا بھی مجھے پورا بایو ڈیٹا چاہیے، جلد از جلد۔ جی سر۔ اس نے سر فوراً ہلایا۔ سر، ان تینوں لڑکوں کا کیا کرنا ہے؟ ان درندوں کو پھانسی تو ہو گئی ہے، مگر اس سے آگے کیا ان تینوں کو ان کے باپ کے پاس واپس بھیج دیا جائے؟ آپ کے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ بنیامین سے کہو کہ ان تینوں کو ختم کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں ان کی فیملیز کو پارسل کروا دے۔ ہاتھ نے شفافیت سے کہا اور فائل بند کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کے حکم پر وہ کانپا تھا، پھر اس سے پہلے وہ مزید کچھ بھی کہتا یا پوچھتا، جب دروازہ ایک بار نوک کر کے بنیامین اندر داخل ہوا۔ ہاتھ اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ وہ لڑکا ان دونوں کو خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ میں ابھی تمہاری ہی بات کر رہا تھا بنیامین، ہاتھ نے گرم جوشی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے کہا۔ دوسری طرف بنیامین بھی ہاتھ سے ان لڑکوں کے بارے میں بات کرنے ہی آیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں کام کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا میں خود ان میپس کو کمپلیٹ کر دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ اس کے باوجود ہاتھ کو وہ کافی فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ جواباً وہ محض ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم پر آلریڈی کام کا بہت برڈن ہے، میں مزید تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، ورنہ میری بیوی مجھے گھر سے نکال دے گی۔ ہا ہا، کہکا لگاتے وہ کرسی پر بیٹھا اور بنیامین بھی ہنستا ہوا بیٹھ گئے۔ آپ شہر کو ہمارے کام کے درمیان میں کیوں لا رہے ہیں؟ بنیامین نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ میں اسے درمیان میں نہیں لا رہا، وہ خود ہی ہر جگہ پہلے ہی کسی نگینے کی طرح نصب ہے کہ میں چاہ کر بھی اسے نکال نہیں سکتا۔ پہلا جملہ کہتے باقی آدھی بات اس نے زیر لب سرگوشی نما کی تھی، مگر وہ بنیامین سے مخفی نہ رہی تھی۔ جواباً وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ویسے یہ گھر سفید ہو کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ بنیامین نے شرارتاً استفسار کیا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، جواب کھٹاک سے آیا تھا اور وہ بھی سنجیدگی بھرا۔ بنیامین سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ مجھے امید نہیں تھی سحر ایسا کچھ کر دے گی۔ اس نے مزید ہاتھ کو کریدا، جو خاموش پہلو بدل گیا تھا۔ خیر، اس نے بات ختم کی اور کام کی بات پر آیا۔ ہاتھ، آر بومز آر ریڈی، بنیامین نے مسکرا کر اسے بتایا، چہرے پر اپنی منزل کے قریب ہونے کی خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ یہ خبر سن کے ہاتھ کا چہرہ بھی تمتمانے لگا۔ فائنلی ہم اپنی منزل کے بالکل قریب ہیں، صرف چند قدم دور، بنیامین نے جنون سے کہا۔ اور وہ ہیلی کاپٹرز کا کام کہاں تک پہنچا؟ ہاتھ نے مزید پوچھا۔ وہ بھی تقریباً تیار ہیں، چند دن کا کام باقی ہے، ہاتھ نے سر ہلایا۔ ہاتھ میں نے اور شہروز نے سوچا ہے ان لڑکوں کو واپس بھیج دیا جائے، بنیامین نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ نہیں، ہاتھ نے فوراً انکار کیا۔ بنیامین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ان تینوں کو ختم کر دو، ہاتھ نے حکم دیا۔
مگر ہاتھ ہمارے درمیان تو یہی طے ہوا تھا نا، اگر وہ ان تینوں مجرموں کو پھانسی دے دیتے ہیں تو ہم ان کے بیٹوں کو زندہ واپس لوٹا دیں گے اور ہماری ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے۔ وہ تینوں درندے جہنم واصل ہوئے، ماہرہ کو انصاف مل گیا، تو اب کیوں؟ کیا ان کو پھانسی ملنے کی وجہ سے ماہرہ کے والدین کا دکھ کم ہو گیا ہے؟ ہاتھ نے جبڑے بھیج کر پوچھا۔ گردن کی رگیں تن گئی تھیں، چہرہ سرخی چھلکا رہا تھا۔ بنیامین خاموش رہا۔ کیا انہیں پھانسی ہونے کی وجہ سے اس بچی کی زندگی فوراً نارمل ہو جائے گی؟ ایک اور سوال۔ جواباً ہنوز خاموشی۔ کیا انہیں پھانسی ہونے کی وجہ سے وہ درد جو اس بچی نے محض 7 سال کی عمر میں سہا وہ ختم ہو گیا؟ وہ دوبارہ ایک نارمل زندگی گزارے گی؟ ایک اور سوال۔ نہیں نا، ہاتھ نے خود ہی جواب دیا۔ تو جب انہیں پھانسی ہونے کی وجہ سے ماہرہ کے والدین کا دکھ کم نہیں ہوا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس بچی کے مجرموں کو آزاد کرنے والوں کو ہاتھ بن رافع عالم اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا؟ وہ ضرور دکھائے گا۔ ہاتھ نے ایک مسکراہٹ اس کی اور اچھالی۔ بنیامین سر ہلا گیا۔ اس کی بات اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ انہیں منسٹر زہیب کے بیٹے سے بھی بدتر موت دو کہ آئندہ جب بھی وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے تو ان کے ذہن میں صرف ایک لفظ گردش کر رہا ہو اور وہ ہو انصاف، اور ان کی آنکھوں کے پردوں پر اپنے مردہ بیٹوں کے چہرے لہرا رہے ہوں۔ اس طرح انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ان کی لاشیں ان کے گھر بھجوا دو، ساتھ میرا پیغام بھی۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ وہ اپنے کام پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے اور اپنی کرسیوں کا استعمال بھی صرف سچ کے لیے کریں گے۔ آنکھ بند کر کے کہتا وہ دوبارہ نقشوں پر پینسل سے خط کھینچنے لگا۔ بنیامین سر ہلاتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کام جتنا جلدی ہو سکے مکمل کرو، اس کے بعد ہمیں برطانیہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ سفید چارٹ پر لائنیں کھینچ دے، ہاتھ نے بنیامین سے کہا۔ جی ہاتھ، وہ مسکرا کر کہتا دفتر سے باہر نکل گیا۔ بے شک وہ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ مشن ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا اور اسے سر انجام دینے کے لیے انہیں 4 سال کا عرصہ پیش آیا تھا، اور اس کے لیے ہاتھ نے اربوں روپے پانی کی طرح بہا دیے تھے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ آپ سب کے کمنٹس پڑھنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔